बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। टाइम क्या हुआ है? ठीक। अब हम तशरीह करने लगे जी। तशरीह सुने जी। मैंने अभी तक तर्जमा किया आपके सामने इबारत का, अब हम उसकी तशरीह करने लगे हैं। सबसे पहले आगे वो बादू। अब तवज्जो रखिए, कुछ चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, मैं दोहरा रहा हूँ, आप जितनी जल्दी हो सके उसको नोट करते जाएं, काफ़ी के ऊपर जल्दी हो जाएगा। सबसे पहली बात, बादू जो लफ्ज़ आया है ये है ज़र्फ़े ज़मान। ज़र्फ़े ज़मान ये पुरानी बातें हैं और इसको गायात भी कहते हैं। गायात का माना, गायत उनकी जमा है, गायत का माना होता है इंतहा। इनको गायात इसलिए कहते हैं कि इनका जो मुज़ाफ़िले होता है, मुज़ाफ़िले के ऊपर कलाम की इंतहा होती है और जब मुज़ाफ़िले को हज़फ कर देते हैं तो मुज़ाफ़ उसकी जगह पर लाते हैं, तो अब कलाम की इंतहा किस पर होती है? मुज़ाफ़ पर होती है। और मुज़ाफ़ कौन है? ये बादू है। तो फिर बादू को हम गायत कहना शुरू कर देते हैं। आप सब समझ गए? फिर इसको गायत कहना क्यों? ये मक़तू अनिल इज़ाफ़ा है, मक़तू अनिल इज़ाफ़ा। तो जो मुज़ाफ़िले पर कलाम की इंतहा हो रही थी, मुज़ाफ़िले उड़ गया तो उसकी जगह कौन आ गया? मुज़ाफ़ आ गया। तो अब कलाम की इंतहा इस पर हुई तो इंतहा को गायत कहते हैं, तो हम इनको गायत कहते हैं। अच्छा जी, अगली बात ये है कि ये जो कबलू बादू है, बादू कबलू, ये दोनों भाई हैं। इनकी ये तीन किस्में आपने पढ़ी हैं। दो में ये मोरब होते हैं, एक में ये मबनी होते हैं। मोरब कौन से होते हैं? इनका मुज़ाफ़िले, ये मुज़ाफ़ होते हैं, चूंकि इनका मुज़ाफ़िले लफ्ज़ों में मौजूद हो तो ये मोरब है, किस्म नंबर 1। मिसाल ले लें, कुरान करीम में लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद, इसको अगर हम यूं पढ़ें, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लि कुल्लि शैइन व मिन बादि कुल्लि शैइन, तो कुल्लि शैइन मुज़ाफ़िले ले आए हम। तो अब देखें, मिन की जर की को कबूल करके मोरब हो गए, और मिन क़ब्लि कुल्लि शैइन मिन बादि कुल्लि शैइन। इसको हम एक और मिसाल से ताबीर करते हैं। कारी साहब ने पूछा किस टाइम आए? तालिब इल्म को पूछा, तालिब इल्म आया है किस में? जिअतु क़ब्ला आमरिन व बादा बकर। तो आप देखें यहाँ मुज़ाफ़िले जिक्र किया हुआ है, तो इसलिए ये इस लिहाज से आएगा, मोरब होकर आएगा। और एक क़ब्ला बादा क्यों है यहाँ पर? मफ़ूल फ़ी, मफ़ूल की फ़ी क्या होता है? मंसूब। सही हो गया। पहली मिसाल में मजरूर था क्योंकि हर्फ़ जार था पीछे। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, हर्फ अलीम साहब, मुज़ाफ़िले ये मौजूद है लफ्ज़ों में, ये मोरब हो गया। दूसरी मोरब होने की सूरत ये है कि लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है और नियत भी नहीं है, नस्यम मनसिया है, भूल गया है बिल्कुल। तो इस सूरत में भी मोरब होगा और मुनव्वन होगा, मुनव्वन, तनवीन आएगी। मसलन काजी साहब ने पूछा कब आए हो? तो आगे से कहते हैं तालिब इल्म, जिअतु क़ब्लन व बअदन, मैं आया किसी से पहले किसी के बाद। ये कोई पता नहीं है कौन पहले था और कौन बाद में। ये मुनव्वन है कि नहीं? है क़ब्लन व बअदन, है ना? ये भी मोरब है और तनवीन आपको पता है आती भी मोरब पर है। ये हो गया। चलें जी आगे। इसके बाद है तीसरी किस्म जो मबनी है, जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है खुतबों में। वो ये है कि मुज़ाफ़िले लफ्ज़ों में तो नहीं है लेकिन नीयत में मौजूद होता है। जैसे मैंने अलीम साहब से पूछा ये बादू के बाद क्या है, तो वही शेर पीछा गुजरी है। तो देखें ज़हन में है ना, बिस्मिल्लाह है, सलातुस्सलाम है, दुरूदुस्सलाम है, हम्दुस्सना है, तो ज़हन में है। अब जब ज़हन में है तो इसका मतलब ये है कि ये इसको कहते हैं मुज़ाफ़िले महज़ूफ़ मनवी, नियत में है। इस सूरत में ये मबनी पर जमा होगा। मसलन जिअतु क़ब्लु व बादू, जब कोई कहेगा तालिब इल्म तो उसका मतलब कारी सब समझ जाएंगे कि इसको पता है मैं किससे पहले आया हूँ किसके बाद। जिअतु क़ब्लु व बादू। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये बादू के ऊपर पेश क्यों आती है, जमा क्यों लाते हैं आप? इसको मबनी पर जमा क्यों करते हैं? मबनी पर फतह कर लें, मबनी पर कसरा कर लें। जवाब ये है कि इसका मुज़ाफ़िले गिरने की वजह से इसमें कमजोरी आ जाती है। क्या जाती है जी? जड़ें जो खून निकल जो मुश्तरा उसमें कमजोरी नहीं आती? आंधी है ना, आई है। जदू मुज़ाफ़िले टैजुला तो उसमें भी क्या आ जाती है? कमजोरी। इस कमजोरी को दूर करने के लिए आपने उसको कुछ तगड़ा माजून खिलाना है, ठीक है? चीड़ शीड़ कोई पतलाग चाट खिलानी है। अब आपने ये चीजें जो उसको खिलानी है, ये यहाँ पर अब ज़बर है, ज़ेर है या पेश है? इनमें सब में अक़वल हरकात कौन से है? अख़फ़ल नहीं, अक़वल हरकात। तो लिहाजा उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें एंटीबायोटिक, डबल एंटीबायोटिक देते हैं। ये हो गया जवाब इसका। आगे चलें जी।
آگے یہ اما جو ہے یہ یہاں ہے نہیں ہے، اور آگے فہازہ پر فا بھی آئی ہوئی ہے. فا بتاتی ہے کہ اما ادھر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو اما یہاں پر نظر نہیں آ رہا. یہ کیا چکر ہے؟ جواب یہ ہے کہ واقعی اما ادھر ہونا چاہیے، ہے کیوں نہیں ہے؟ فا کیسے آ گئی؟ تو اس کے ہم نے 3 جواب دیے. کتنے جواب دیے؟ 3 جوابوں میں سے پہلا جواب ہے کہ توہم اما. توہم اما. اچھا چلیں اس کو آپ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، یہ دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن کتاب کے اندر بھی موجود ہے، ذرا دیکھ لیں اس کو. میرے پاس جو ہے صفحہ نمبر 23 کے اوپر دیکھیں، فہذا الفا اما علی توہم اما، یہ نمبر 1 کر دیں. یہاں اما کا وہم ہے. اما کا وہم کا مطلب سمجھا نہیں صاحب؟ ایک جنگل ہے جس میں شیر اکثر لوگ دیکھتے رہتے ہیں، شیر پھرتا رہتا ہے. پھر ایک دن کچھ لوگ جنگل میں چلے گئے، شیر نظر لیکن ہر ایک دائیں بائیں بار بار دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کہ ادھر شیر ہوتا رہتا ہے، آج نہیں بھی ہے تو دیکھو آ جائے گا. تو توہم اما کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر اما ہوتا رہتا ہے، آج نہیں بھی آیا اس کتاب میں تو وہم ہے. وہم تو وہم بھی کافی ہے، اور اس کے لیے قاعدہ بنا لیا اپنی طرف سے، الموہوم کالموجودی. جس کا وہم ہوتا ہے وہ گویا موجود ہوتا ہے، وہ گویا. اچھا جی، اسی طرح چلیں جی آگے. نمبر 2، جواب نمبر 2، یہاں مقدر ہے. اما کیا ہے؟ مقدر ہے، اور اس کے لیے قاعدہ ہے المقدر کالملفوظ. کیا معنی؟ مقدر جو ہوتا ہے وہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ یہ انسانوں والا مقدر نہیں. مقدر کا مطلب جو چھپا ہوا ہوتا ہے، فرض کیا ہوا ہوتا ہے. یہ کس کی طرح ہوتا ہے؟ ملفوظی، ملفوظ کی طرح ہوتا ہے. نمبر 3، یہ جواب کتنے جواب ہو گئے جی؟ 2 جواب ہیں. یہ 2 جواب تو آپ کو یہاں پر انہوں نے دیے ہیں کس میں؟ شرح میں. تیسرا جواب آپ کو عشی میں ملے گا. عشی نمبر 1 میں دیکھیں گے آپ، جہاں آیت لکھی ہے، عشی ختم ہو رہا ہے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ. نظر آ رہی ہے؟ اس کو انڈر لائن کریں، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ. اس جواب کو سمجھے آپ. جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ظرف جو ہوتا ہے وہ شرط کا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے ساتھ، جس کی وجہ سے ہم قائم مقام شرط کے کر کے فعلے آتے ہیں. اصول کیا ہے؟ ظرف کبھی کبھی شرط کا قائم مقام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو قائم مقام شرط کے کر کے آگے فا لے آتے ہیں. اب اس کی مثال دی ہے یہ والی آیت، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور اس وقت کے جب انہوں نے نہیں ہدایت پائی اس سے، قرآن سے، فَسَيَقُولُونَ، پس وہ کہنے لگے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اب دیکھیں فَسَيَقُولُونَ پر فا ہی ہے نا، وَإِذْ لَمْ، یہ اذ شرطیہ نہیں ہے، ظرفیہ ہے. اذ کیا ہے؟ ظرفیہ ہے، اور اس کو قائم مقام شرط کے کیا ہم نے، اور شرط کر کے پھر فَسَيَقُولُونَ پر ہم نے فا لائی. سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی بعدو ظرف ہے، اور یہ اما کے قائم مقام ہو کر شرط کا کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے فہذا میں فا آئی. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے اس کا جواب. آگے چلیں جی، 3 جواب میں نے دے دیے. آگے یہ ہے کہ اما کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا تھا، یہ مہما یکم من شیئن، یہ ہدایت النحو میں آپ نے اس کی تفصیلی بات پڑھی تھی. یہ بھی پڑھا تھا کہ اس کے اما کے بعد فا آتی ہے لیکن کچھ فاصلے سے آتی ہے، جیسے یہاں پر اما بعدو فہذا ہوتا ہے، بعدو درمیان میں فاصلہ آتا ہے. اور بعدو کا مضاف الیہ کیا ہے وہ آپ نے بارہا مرتبہ بتا دی. اچھا جی، وبعدو ہو گیا. اب بعدو کو کتاب کی طرف دیکھیں، وقولہ قول ماتن، بعدو وہ من الظروف الزمانیہ، ظروف زمانیہ میں سے ہے. ولہا حالات ثلاث، کتنے ہیں حالات ثلاث؟ کتنے ہیں جی؟ 3 حالات ہیں. لأنها، اس وجہ سے کہ وجہ اثر شروع کر دی یا تقسیم شروع کر دی. اما ان یذکر معها المضاف الیہ، یا تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ذکر کیا ہوگا، او لا، یا نہیں ہوگا. وعلی الثانی، اور اگر نہیں ہے تو دوسرے پر، فإما یکون نسیہ منسیہ، نسیہ منسیہ ہوگا، او منفیا، یا تو نیت کے اندر موجود ہوگا. فعلی الاولیین، اگر اولیین پڑھیں تو اس کا مطلب ہے پہلی 2 صورتوں میں، مؤنث ہے نا اولیین، اولا اولیین. اور اگر فعل الاولین پڑھیں تو پھر یہاں پر مراد ہوگا پہلی 2 قسمیں وہ مذکر ہے. فرق سمجھ آیا؟ اولین اولیین. معربۃ، یہ معرب ہوگا.
وعلی ثالثی اور تیسری صورت میں مبنیۃ علی الضم مبنی پر ضمہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ نیچے لکھا ہے لجبر النقصان، وہ جو نقصان کمزوری آئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دیا ہم نے اقوال حرکات کا. فہذا پس یہ اب یہ کون مراد ہے بھائی؟ ہاذا توجہ رکھیں آپ. ہاذا جو لفظ ہوتا ہے یہ آپ نے گرامر اس میں پڑھا ہے نحو میں کہ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ اپنے مشار الیہ کو چاہتے ہیں. اور مشار الیہ دنیا میں دو طرح کے ہوتے ہیں اور جب تک ہو سکے تو پہلا مشار الیہ لیں دوسرے کی طرف نہ جائیں. مثلا مشار الیہ جو ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے محسوس مبصر. کون ہے؟ محسوس مبصر. محسوس مانے جس کو آپ محسوس کر رہے ہو. مبصر جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، جو واقع میں موجود ہو. واقعہ میں موجود نظر آ رہا ہو. صحیح ہو گیا؟ یہ موبائل نظر آ رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے معقول. کیا چیز؟ معقول غیر مبصر، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، دماغ میں تصور ہے، خیال ہے، لیکن خارج میں اس کا وجود نہیں ہے. اس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں. صحیح ہو گیا جی؟ میں کہتا ہوں اس کلی کو آپ سمجھے نا، اس کلی کو، تو کلی خارج میں تو نہیں ہوتی. کلی وہ مفہوم ہوتا ہے جو دماغ کے اندر ہوتا ہے. خارج میں اس کلی کے افراد ہوتے ہیں، جزیات ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا؟ تو یہ ہو سکے تو آپ پہلے پر رہیں گے، دوسرے پر نہیں جائیں گے. یہ اصول سمجھ آ گیا؟ اب یہاں پر آپ سے اس کو جاننے کے بعد آپ یہ سمجھیں ہاذا سے اشارہ کس طرف ہے، تو پہلے اسی پر رہنا ہوگا. تو کہتے ہیں ہم جب ہاذا کا اشارہ ڈھونڈتے ہیں تو ہاذا کا اشارہ ہے کتاب. کیا ہے؟ یہ کتاب ہے نا، یہ کتاب ہے، اس کی آگے ساری بات ہوئی. اب کتاب کس چیز کا نام ہے؟ کتاب نام ہے تین چیزوں کا: الفاظ، معنی، نقوش. بولے الفاظ، معنی، نقوش. یہی ہے نا؟ میں الفاظ پڑھتا ہوں، ان کے اندر مفاہیم، معنی ہیں، اور لکھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. یہ تین چیزوں کا نام کتاب ہوتا ہے. اب کہتے ہیں اگر آپ ہاذا سے اشارہ دے رہے ہیں کتاب کی طرف، اور کتاب کا اندر آپ کتاب ہی تو نہیں مراد دے رہے، یہ کتاب یہ بھی نہ کرے گی، ایکولیٹ دے دیے بھی نہ کرسی دماغوں کو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی نہ کرنے کے لیے. تو لہٰذا آپ یہ گتا اور یہ ورکے تو نہیں مراد لے سکتے. گتا اور ورکے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لیں گے. اس کے اندر کیا ہے؟ وہ تین چیزیں. منطق بھی بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں. اب اس کے اندر الفاظ ہیں، معنی ہیں، اور الفاظ ہیں، معنی وغیرہ یہ ہیں. اب الفاظ کو اگر آپ مراد لیں، فہذا سے مراد اشارہ کریں الفاظ کی طرف. کس کی طرف؟ تو مجھے بتائیں الفاظ خارج میں وجود رکھتے ہیں. اذا تلفظ فتلاشا، جو آپ نے لفظ بولے وہ اڑ گئے، اڑتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے. تو الفاظ کا خارج میں وجود. تو لہٰذا آپ کتاب کو اگر لے رہے ہیں اور کتاب سے مراد الفاظ لے رہے ہیں تو مجھے بتائیں پہلا معنی بن سکتا ہے؟ اگر آپ کتاب مراد لے رہے ہیں اور کتاب سے آپ معنی لے رہے ہیں تو معنی اس سے بھی زیادہ پراسرار ہیں. وہ تو الفاظ کے اندر ہوتے ہیں، وہ تو الفاظ کے، تو الفاظ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے تو معنی کدھر سے پتہ چلے گا؟ ہو گئے. اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں نقوش، تو نقوش کے بارے میں دو قول ہیں. قول یہ ہے کہ وہ بھی خارج میں موجود نہیں ہوتے، یہ صحیح ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہے، وہ بھی خارج میں موجود نہیں ہوتے. اچھا، دوسرا قول یہ کہ نہ ہو جائے نہ لکھے دیں، یہ تو سمجھ رہا ہے، یہ دوسرا قول ہے. اب دوسرے قول میں اگر آپ لیں تو گزارا بنے گا، لیکن اس پر پھر ایک اور اعتراض ہوگا. وہ یہ ہوگا کہ ہاذا سے جو چیز آگے نفع دینے والی آ رہی ہے تبصرتاً تذکرتاً، وہ یہ نقوش تو نہیں ہے نا یار. ان نقوش کے اندر پڑے ہوئے مسائل ہیں، ان نقوش کے اندر پڑے ہوئے مسائل ہیں، اور مسائل تو نظر نہیں آتے. پھر پھنس گیا کام. تو ہر طرف سے گہرا کہ کسی طرف سے یہ پہلا والا نہ بنا سکے، اور پھر ہم ان پر کیا کریں؟ اعتراض. پھر ان پر ہمارے پھنس کیوں جو پاکستانی دبی کام ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ تینوں نہیں بن سکتے. اب ویسے احتمال تو بنائیں، احتمال تو ان کو آگے پیچھے کریں تو ساتھ بن جاتے ہیں. مثلا صرف الفاظ مراد لے لیں، یہ بھی ایک
احتمال ہے. صرف معنی لے رہے ہیں یہ بھی ہے کہ صرف نقوش لے رہے ہیں یہ بھی ہے کہ اب دو کریں. یعنی آپ یوں کریں الفاظ معنی الفاظ نقوش اور نقوش معنی اور تینوں کو گٹھا 7 ہو جائیں گے. احتمال 7 ہو جائیں گے لیکن ہیں وہی تین ہی ہیں جن کو آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں. تو واپس اسی دگر پر آئیں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب کہتے ہیں آپ بتائیں جی یہ کیا مراد ہوگا یہاں پر. یہ تو ایک بھی نہیں بن سکتا. حاضر سے پھر کتاب کدھر لے کے جائیں گے. تو اس کا جواب آگے آپ کو دے رہے ہیں. کہتے ہیں جب پہلا نہ بن سکے تو دوسرا بھی تو ہمارے لیے ہے نا یار. وہ تمہارے ہی لیے تو نہیں ہے نا. تو ہم دوسرا پکڑ لیں گے. اب یہ دوسرا پکڑ لیں گے اس کو انہوں نے بیان کیا ہے حاشیہ نمبر 3 میں. حاشیہ نمبر 3 میں طرف دیکھیں میں حاشیہ نمبر 3 پڑھ رہا ہوں. اشارۃ الی المرتب اشارہ ہے مرتب کی طرف. ان قل تک پس اگر تو کہے ان اسم الاشارۃ موضوع کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ تو بنایا وضع کیا گیا ہوتا ہے. کیوں نہیں ایو اشارہ اس وجہ سے کہ وہ اشارہ دیا جائے الی موجود فی الخارج محسوس مشاہد کہ جو خارج کے اندر محسوس بھی ہوتا ہو اور مشاہد نظر بھی آتا ہو. فکیف یصح الاشارۃ بہذا پس کیسے اشارہ صحیح ہوگا بہذا کے ساتھ حاضر کے ساتھ الی المرتب الحاضر فی الذہن جو مرتب حاضر فی الذہن ہے. حاضر فی الذہن کی شون ہے الفاظ معنی نقوش ایک قول. قلت میں کہوں گا جواب آ رہا ہے ان وضع اسم الاشارتی بے شک اسم اشارہ کی جو وضع ہے وان کان موجودا وان کان الی موجود فی الخارج اگرچہ یہ ہوتی ویسے پہلے فرصت میں کس کے لیے ہوتی ہے موجود فی الخارج کے لیے ہوتی ہے. الا مگر یہ کہ انه قد یشار کبھی کبھی اس میں اشارہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس میں الاشارۃ العقلیہ عقلیہ کی طرف الا ما لیس موجودا اس کی طرف کہ جو خارج میں موجود نہیں ہوتا مخصوص مشاہد خارج میں محسوس مشاہد نہیں بھی ہوتا. بجعلہ کالمشاہد اس کو اتارا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس درجے پر لایا جاتا ہے کالمشاہد جیسے کہ گویا وہ نظر ہی آ رہا ہے. نظر نہیں آتا گویا کہ وہ اللہ ہمیں نظر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ نظر آ رہے ہیں ہر چیز. وہ وحدت الوجود و شہود آپ نے کوئی سنے پڑے ہوں گے تو لوگ پھر بہت آگے بھی چلے گئے ان کی تشریح کرتے کرتے. جدھر دیکھتا ہوں ہر طرف تو ہی تو ہے ہر سے منسو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خارج میں آپ کو نظر نہیں بھی آتی لیکن آپ کو یقین اس قدر ہوتا ہے کہ آپ اس کو محسوس مبصر کی طرح سمجھتے ہیں. روح ہے نا اندر قسم کھا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر روح ہے. کبھی دیکھی ہے دیکھ سکتے ہیں. عقل ہے نا شعور بھی ہے لیکن مانتے ہیں نا قسم بھی کھا سکتے ہیں. ایمان بھی الحمدللہ کبھی دیکھا. تو یہ اس کے کامل ہونے پر یعنی اس کے یقینی ہونے پر یہ ایک اشارہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایسے ہی. اچھا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ الحاضر فی یہ ہو گیا حاشیہ ہو گیا جی. آگے انہوں نے اشارہ دیا حاشیہ ذرا اور بھی دیکھیں آگے آتا ہے وہ تنزیل المعقول منزلۃ المحسوسی اور کبھی کبھی معقول کو اتارا جاتا ہے تنزیل اتارا جاتا ہے منزلۃ المحسوسی محسوس کے درجے پر محسوس کے گویا وہ نظر ہی آ رہا ہے. علی سبیل المجاز لیکن یہ حقیقت نہیں ہوتا مجاز ہوتا ہے. تنبیہاً تنبیہ کرتے ہوئے اس بات پر کیوں اتارتے ہیں تنبیہ کرتے ہوئے فائدہ یہ ہے کہ اعلیٰ کمال ظہور ہی کہ اس کا ظہور کامل ہے بحیث ان یشار الیہ اس حیثیت سے کہ اس کی طرف باقاعدہ اشارہ دیا جا رہا ہے وترغیبا للمتعلم فی تحصیلہ اور طالب علم کے لیے ترغیب بھی ہوتی ہے سکھ ہوئے اس کو کیا کر سکھ وہ ہندو سکھ نا اس کو سکھ سیکھ اس کو. وہ اشارتاً اور ساتھ اشارہ بھی ہوتا ہے الی فطانۃ السامعی سامع کی فتین ذہین ہونے کی طرف ذہانت کی طرف کہ دیکھتے ہیں کتنا ذہین ہے پہنچتے ہیں کہ نہ پہنچتے. اور تنشیط لہو اور اس چستگی دلانی ہوتی ہے اس کے لیے فی طلبی ہی اس کے طلب کرنے میں چست کرنا ہوتا ہے اسے ایکٹیو کرنا ہوتا ہے. کما فی قولہ تعالی ذالکم اللہ ربکم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ہے تمہارا رب اللہ وہ ہے اللہ تمہارا رب وہ ہے اللہ کہاں ہے یقینی ہے. دماغ کھولو حاضر ہو جاؤ ہے حاضر باش ہے. تو یہ اس طرح کے خطابات کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا جی چلیں جی اب آئیں گے اوپر. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری بات یعنی حاشیے میں ساری چیز کو کلیئر کیا گیا. آگے چلتے ہیں ہم اوپر کتاب کی شرح کی طرف. جی الحاضر نمبر 1 یہ نمبر 1 کر دیں. هذا اشارۃ الی المرتب نمبر 1 الحاضر فی الذہن من المعانی
وہ جو حاضر ہوتا ہے ذہن کے اندر، من المعانی معنی المخصوصہ، معنی مخصوصہ حاضر ہوتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ المعبرۃ عنہا، جن کو تعبیر کیا جاتا ہے بالالفاظ المخصوصہ، کس کے ذریعے سے؟ الفاظ مخصوصہ کے ذریعے سے۔ معنی کو کس کے ذریعے سے آپ تعبیر کرتے ہیں؟ الفاظ کے۔ نمبر 2، او تلک الالفاظ، یا اس سے مراد وہ الفاظ ہوتے ہیں، علی المعانی، جو الدالہ علی المعانی، جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ معنی پر۔ پہلے پر دوسرے میں کیا فرق ہو گیا؟ پہلے معنی ہے جو کس ضمن میں؟ الفاظ کے ضمن میں۔ دوسرے میں الفاظ ہیں مشار الیہ، اور وہ کون ہے جو دلالت کرتے ہیں؟ معنی پر۔ کل المخصوصہ، معنی مخصوصہ، سواء، برابر ہے کہ کانا وضع الدیباجتی قبل تصنیفی۔ اب یہ کہتے ہیں لمبی لگانے، اصل میں کچھ اشکالات لمبے چوڑے میں اس کو حذف کرتا ہوں، میں صرف آپ کو سلیس انداز میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آگے چلیں۔ دیباچہ خطبہ جو ہم شروع میں لکھتے ہیں، دیباچہ خطبہ وغیرہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایک خطبہ ہوتا ہے الحاقیہ، ایک ابتدائیہ۔ پڑھے آپ نے پیچھے؟ خطبہ ابتدائیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پہلے خطبہ لکھتے ہیں ابتدا میں، اور اس کے بعد آگے کتاب لکھتے ہیں، تو پھر جب آپ خطبہ لکھتے ہیں اس وقت آپ کہتے ہیں ہاذا، تو تھا کتاب ہے ہی نہیں، خدا آزا اتھا آزا، کتھا آزا اتھا آزا، یہ جو گانا کر جی تک چلی۔ اور لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے پوری کتاب لکھ دی ہے، کتاب لکھنے کے بعد اب آپ باندھے شاندے ہو گئے، اب آپ کہتے ہیں خطبہ لکھتا ہوں، اب آپ نے خطبہ لکھتے ہو کہتے ہیں فہذا، اور تو کتاب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں خطبہ الحاقیہ، بعد میں ٹچ کیا ہوا، ہونا کیا ہوا، تو بعد میں کیا ہوا تو گزارا چلتا ہے، پہلے والے میں مسئلہ ہے، پھر ہم لوگ دوسرے پر آ گئے، سمجھ آئیے بات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک علیم صاحب کیڑی کتاب ہے؟ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اس میں اشارہ قریب ہے بعید ہے؟ وہ ہاذا ہوندا ہے، وہ بعید ہے، بعید ہے، تو قرآن تو سموہ کر ہے تو یا تو ذالک الکتاب، تو اس کا کئی جواب ہیں۔ اس کا جو ایک جواب تو وہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو اللہ نے اتارا تھا نا، اس کی طرف اشارہ ہے، وہ کتاب، اس میں شک و شبہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کتاب کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں تو جو قریب ہے اس کی طرف اشارہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو کہیں گے آئے تو ہون تو نہیں بن گئی آئی ہیں، اب تو ہی آئی ہیں، تو آئی ہیں، لہٰذا اسی نقل کرنا دے، اسی طرح پڑھنا دے پاور عادل کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہوں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ چلے یہی لے لیتے ہیں، لیکن ذالکہ سے اشارہ اس کتاب کی طرف نہیں جو لوح محفوظ میں ہے، بلکہ اس سے مراد اس قرآن کی عظمت، بلند عظمت کی طرف ہے، یعنی ذالک الکتاب وہ بلند عظمتوں والی کتاب، سمجھ آگئی؟ اچھا اب یہاں پر آ گیا جی وضع دیباجتی، لکھنا دیباچے کا قبل تصنیفی، تصنیف سے پہلے کون سا خطبہ ہو جائے گا؟ پہلے ابتدائیہ، ٹھیک ہے۔ او بعدہ، یا تصنیف کے بعد اگر لکھا ہو تو کون سا ہو جائے گا؟ الحاقیہ۔ اذ لا وجود للالفاظ المرتبہ، جب کہ نہیں ہے وجود الفاظ مرتبہ کا۔ کیوں الفاظ کا کیوں وجود خارج میں نہیں ہوتا؟ وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے کی ہے، اذا تلفظ فتلاشى، آئے اور گئے۔ ولا للمعانی، اور معنی کا بھی کوئی وجود نہیں ہوتا۔ کیوں؟ معنی تو خود ہوتے ہی کس میں ہیں؟ الفاظ کے ضمن میں، جس کو ہم ان کو میں ترجمہ کریں الفاظ کے کچھا میں، الفاظ دے کچھا میں، بغلہ میں۔ اچھا فی الخارجی، فإن كانت الاشارۃ، پس اگر اشارہ الی الالفاظ، الفاظ کی طرف کیا جائے، فالمراد به الکلام، اس سے مراد ہو جائے گا کلام، الکلام اللفظی۔ کلام کی بھی دو قسمیں، کلام لفظی، کلام نفسی۔ کلام لفظی کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ منہ سے بولتے ہیں۔ کلام نفسی کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ اندر سوچتے ہیں۔ یہ جو اندر سوچتے ہیں وہ بھی کلام ہے نا، لیکن وہ نفسی ہے، اور جو بولتے ہیں منہ پر آتا ہے وہ کیا ہے؟ لفظی۔ تو اب حاضر سے اشارہ ادھر بھی ہو سکتا ہے اور ادھر بھی ہو سکتا ہے، ہم نے عام کر دیا۔ فَإِن كَانَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْأَلْفَاظِ، پس اگر اشارہ الفاظ کی طرف، فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَلَامِ، بِالْكَلَامِ، پس پھر مراد کلام سے ہوگا الکلام اللفظی۔ وَإِن كَانَتْ إِلَى الْمَعَانِ، اور اگر اس کا اشارہ معنی کی طرف ہو، فَالْمُرَادُ بِهِ الْكَلَامِ، پھر اس سے مراد کلام نفسی ہوگا۔ الذي، کون سا کلام نفسی ہے؟ تشریح کر رہے ہیں النفسی، الذي يدل عليه الكلام اللفظی، جس کے اوپر کلام لفظی کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے۔ اتھا جو اندر کلام ہے وہ تو سن پتہ ہے تو اللہ کو پتہ ہے، باقی کسی کو اس تو دلالت کون کر سی؟ جدو بول سو، جب بولیں گے تو وہ دلالت کرے گا کہ آپ کے اندر کیا ہو، صحیح ہے، ورنہ اللہ اور اس بندے کے علاوہ کسی کو پتہ۔
وقولہ غایت تہذیب الکلام، آگے مصنف کا یہ قول، تہذیب الکلام کا کیا معنی میں نے کیا تھا کبھی بتائے؟ نہایت پاکیزہ کلام. تہذیب حذب یہذب تہذیبا تفعیلا، کانٹنا چھانٹنا، درستگی کرنا، ستھرا کرنا. جس طرح آپ کے چمن میں لان میں جب پودے بڑھ جاتے ہیں تو کینچی لے کر ٹک ٹک کر کے آپ ان کو ایک لائن پہ صاف ستھرا کر لیتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں کیا مزے کی لان بنا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تہذیب. کیا کہتے ہیں؟ تہذیب. تہذیب کا مطلب پھر ہمارے انسانوں کے لیے یہ بنا کہ انسان کے جو اخلاقی اعتبار سے جو چیزیں دائیں بائیں بدنما چیزیں تھیں ان کو کانٹ چھانٹ کے ایک لیول پہ خوبصورت اخلاق کا حامل بنانا، خوبصورت عادات کا بھی حامل بنانا تہذیب ہوتا ہے. خوبصورت اخلاق، خوبصورت عادات، ان دونوں کو جمع کریں تہذیب. اور پھر اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کا فرق آگے پھر الگ آئے گا. پھر کلچر کیا ہے، کلچر، ثقافت، تمدن، وہ پھر اس کی تشریح آگے لگاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد کہتے ہیں غایت تہذیب الکلام حملہ علی ھذا، اس کا حمل کس پر. اور سنیں جی، یہاں پر وہی بات آ گئی ہے. میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، ایک وصف ہوتا ہے، ایک ذات مال وصف ہوتا ہے، ایک صرف ذات ہوتی ہے. یاد آ رہے ہیں؟ ایک وصف ہوتا ہے خالص، ایک ذات مال وصف ہوتا ہے، ایک ذات ہوتی ہے. زید کیا ہے؟ ذات. ضاربن مارنے والا، ذات مال وصف، مارنے وصف والا ذات. اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ صفات مشتقہ، یہ سارے ذات مال وصف ہوتے ہیں. اعلام جتنے ہوتے ہیں وہ ذات ہوتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ اعلام سارے ذات، اور اسماء مشتقہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، دوسری کتابوں میں بھی چلیں گی، کافی میں بھی جگہ جگہ چلیں گی یہ والی بات. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو تفصیلاً پیچھے بتائی ہے. مثلا دیکھیں، ذات، خالص ذات، اعلام، اس کو آپ لے لیں، اعلام جتنے نام ہیں، جیسے زید آ گیا. ایک آ گئی وصف، خالص وصف، اس کی جمع اوصاف آتی ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوصاف. اس کی مثال ہے وصف کی، جیسے مصادر سارے اسی میں آتے ہیں. مصادر جتنے مصادر ہیں سارے اس میں آئیں گے. خالص وصف ہوتے ہیں نا، مارنا، کھانا، پینا، سونا، اس میں ذات شات نہیں ہوتی، تو یہ سارے مصادر اس میں آ جائیں گے. اچھا جی، آگے چلیں جی. ذات، مال وصف، ذات بھی ہو وصف بھی ہو. ہاں جی، اسماء مشتقہ، ٹھیک ہے، مشتقہ آ گیا. اچھا، یہ اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ وغیرہ. میں نے بتا بھی دیا، دیکھیں آپ نے خود کہا نا، اعلام زید سیدھی ذات ہے. وصف، مارنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اس میں ذات نہیں ہے نا، صرف وصف آ رہا ہے. اور اس میں دیکھیں کھانے والا، کھانے وصف ہے، والا ذات ہے. والا آتا ہے اس میں. مارا ہوا آدمی، ذات آ رہی ہے. اب یہاں پر اصول ذہن رکھیں، یہ اصول آپ کو سمجھ آ گیا. پھر اب اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. اگلا اصول یہ ہے کہ ذات کو ذات پر آپ حمل کر سکتے ہیں، ذات مال وصف کو بھی آپ ذات پر حمل کر سکتے ہیں، لیکن صرف وصف کو اٹھا کر آپ ذات پر حمل نہیں. مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ زید شعر ہے. زید بھی ذات ہے، شعر بھی ذات ہے. زید شعر ہے، یاد آ رہا ہے؟ زید کیا ہے جی؟ مار ہے، مار. زید ضرب، صحیح ہے؟ غلط ہے. زید ضرب کو تو آ گئی، صحیح ہے نا؟ غلط ہو گیا. اب دیکھیں، زید ضارب، زید مارنے والا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اب اس کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے. یہ ڈرامہ ادھر لگا ہوا ہے کہ وصف ذات پر آ گیا. اس کو صحیح کرنے کے لیے ایک تو سیدھا سادہ پاکستانی جواب ہے، حمل مبالغتاً. زید عادل نہیں ٹھیک، زید عدل ہے، نہیں عادل ہے، اس میں فاعل ہے، عادل نہیں ہے. لیکن ہمارے دور میں جو آدمی عدل زیادہ کرتا ہو نا، تو لوگ کیا اس جج کو کہتے ہیں، وہ جج کا نام لے کے کہتے ہیں عادل. وہ یہ عدل کرنے والا نہیں، وہ ہے ہی سراپا عدل. مثلا آپ علیہ السلام
اپنے ہدایت والے نور سے کائنات کو جگمگانے آئے تھے. تو آپ نور ہیں یا منور ہیں؟ منور اس میں فاعل ہیں، لیکن نور قد جاءکم من اللہ نور آپ کو روشنی کہا گیا، حالانکہ نور تو روشنی کو کہتے ہیں، آپ کو منور کہنا چاہیے تھا. لیکن آپ روشنی اس قدر دے چکے کہ آپ سراپے نور ہو گئے، آپ نور ہو گئے. اس کو کہتے ہیں حمل مبالغہ. جس طرح اللہ نور السماوات والارض، اللہ ساری کائنات کو اللہ منور السماوات والارض، لیکن حمل مبالغہ. میرے خیال سے سمجھ آ گئی ہوگی یہ بات. اچھا جی، اب اس اصول کو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آئے گا، پیچھے بھی گزرا ہے، آگے بھی آئے گا، کافی میں جگہ جگہ آئے گا. ہاں اسی میں آپ ہدایت دینے والی ہادی ہے، ہادی اس میں فائل ذات مل وصف. اچھا جی آگے جی کہ یہاں پر اما کہتے ہیں تہذیب غایت تہذیب، تہذیب کا جو ہے تہذیب مصدر ہے، یعنی یہ باب تفعیل کا. اور مصدر میں نے کیا کہا، تمام مصادر کیا ہوتے ہیں؟ وصف ہے نا، کیا ہیں؟ وصف ہیں. تو وصف ہیں تو اس کو آپ کس طرح، ہاذا اس میں اشارہ ذات ہے، ہاذا اس میں اشارہ ذات ہے، اس ذات پر آپ اس کو تہذیب کو حمل کر رہے ہیں، تو تہذیب تو یہ وصف ہے. تو اب اس کا جواب نمبر 1 وہی ہوا جو میں نے دیا، اما بناء علی المبالغۃ، یا تو یہ حمل مبالغتاً ہے، یعنی یہ جو میری کتاب ہے اتنی زیادہ درست کلام کروانے والی ہے، پاکیزہ کلام کے گویا یہ سراپا پاکیزہ کلام ہو گئی. ہم نحو جیسے کہ زید عادل، زید عادل ہے. نمبر 2 جی، یہ نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 او بنانیا، بنا کرتے ہوا اعلیٰ اس بات پر کہ ان التقدیرہ، یہاں پر کوئی کلام مقدر ہے، یہاں پر کوئی کلام مقدر ہے. تو کیا مقدر ہے؟ ذات مال وصف، اس میں فاعل، اس میں مفعول مقدر ہے، اس میں مفعول مقدر ہے. جیسے ھذا کلام مہذب، یہ مہذب اس میں مفعول مقدر ہے. غایت التہذیب، ھذا میں ترکیب کرنے لگا ہوں، ھذا موصوف کلام، صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا، مہذب اس کی ساری ملے گی آگے خبر، اور اس میں مفعول سے شبہ فعل ہے، اور غایت تہذیب اس کا مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق. فوظیف الخبر، پس یہاں پر حذف کو خبر کو حذف کیا گیا. خبر کون تھی؟ معذب وغیرہ. وقیم المفعول المطلق مقامہ، اور جو آگے غایت تہذیب کیا مفعول مطلق تھا اس کو خبر کے کیا کر دیا گیا؟ قائم کر. واعرب، اور اعراب دے دیا گیا. واعرب باعرابہ، اور اعراب دے دیا گیا اس کو اسی کا اعراب اعلی طریقے مجاز الحرفی، مجاز الحذف، مجاز حذف کے طریق سے، مجاز حذف کے طریق سے. اس کو سمجھ گئے آپ بات کو؟ اچھا جی آگے کہتے ہیں کہ قول فی تحریر المنطق والکلامی، یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے یہ منطق اور کلام کی تحریر میں ہے، منطق اور کلام کی تحریر میں. اچھا کلام کا لفظ 2 مرتبہ آپ کو متن میں نظر آ رہے اوپر، تہذیب الکلامی فی تحریر المنطق والکلامی. پہلا کلام سے مراد ہے مطلق کلام، پاکیزہ کلام. دوسرے کلام سے مراد ہے علم کلام، علم عقائد. سمجھ گئے بات کو؟ جی منطق اور علم عقائد مراد ہے. اچھا ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ادھر مصنف نے کہا ہے فی تحریر المنطقی، تو فی بیان المنطقی کہہ دیتے، تو تحریر کی جگہ بیان زیادہ مناسب نہیں تھا؟ کہتے ہیں نہیں، تحریر ایسے کلام کو کہتے ہیں. صفحہ نمبر 25 پر دیکھیں، وَلَمْ يَقُلْ فِي بَيَانِهِمَا، یہ صفحہ 24 کے اخیر میں لم یقل نہیں کہا انہوں نے، فی بیانہما، فی یہ والا بیان نہیں کہا، بیان نہیں کہا، فی تحریر کہا ہے. کیوں؟ لما فی لفظ تحریر، اس وجہ سے کہ لفظ تحریر جو ہے من الاشارتی سے اشارہ ہے الی اس طرف، ان هذا البیان، کہ یہ جو بیان کا لفظ ہے، خال، یہ جو بیان ہے تحریر والا یہ خالی ہے عن الحشو والزوائد، حشوہ اور زوائد سے زائد ہے. یعنی فضول قسم کی چیزیں لمبی لگانا، فضول قسم کی چیزیں لمبی لگانا، اس سے یہ تحریر کا جو لفظ ہے نا یہ پاک ہوتا ہے. بیان کے لفظ میں یہ شرط نہیں، بیان کے لفظ میں چیزیں کام کی بھی ہو سکتی ہیں، نکمی بھی ہو سکتی ہیں. بیان کے کام میں کام کی بھی ہو سکتی ہیں، نکمی بھی، لیکن تحریر کا لفظ جب آ جائے صرف کام کی چیزیں ہوں. تو آپ بتائیں تحریر لفظ ہونا چاہیے کہ بیان؟ تحریر، یہ جواب دے رہے ہیں آپ. اچھا آگے کہتے ہیں وہ تقریب المرامی، اور اسی طرح تقریب مرام، تقریب مرام. اچھا
اب تقریبی مرام کے لیے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کلام کا لفظ آیا ہے، کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ علم کلام. علم کلام سے کیا مراد ہے؟ علم عقائد. تو علم عقائد سے کیا مراد ہے یہ اب آپ کو وہ بتا رہے ہیں. اس سے پہلے منطق کی تعریف کر رہے ہیں علیم صاحب. والمنطق آلۃ، منطق ایک آلہ ہے، ایسا آلہ ہے قانونیت جو آلہ قانونی ہے، تعصم مراعاتها الذہن، جس کی رعایت کرنا بچاتا ہے ذہن کو عن الخطاء فی الفکری، خطا فی الفکر سے. یہ تو پرانی گل ہے، چھوٹی ہو گئی. اچھا والکلام، اور کلام هو العلم الباعث. اب علم کلام کیا چیز ہے جی؟ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں. علم منطق کی تو ہو گئی، وہ تو آیا ہے، ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ نہیں پڑھنا. ہاں ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں والکلام، علم کلام کی تعریف بھی بتا دیں ڈاکٹر صاحب. علم کلام والعلم وہ علم الباحث کی جو بحث کرتا ہے عن احوال المبدئی، مبدا کے احوال سے. مبدا کا مطلب شروع کب سے ہے کائنات. اور تو مبدا سے مراد یہاں پر جو ہم مبدا کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد ہوتا ہے مبدا الہی، یعنی اللہ کی تو ابتدا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی ابتدا کب سے کی ہے. اللہ کی ابتدا تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے کائنات کی ابتدا کب سے کی ہے. یہاں سے ہمارا علم عقائد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. نمبر 2 والمعاد، اور معاد مخلوق. کیا مطلب؟ اس مخلوق کو اللہ دوبارہ لوٹائیں گے، جی اٹھائیں گے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے. تو اس کا تعلق معاد کا تعلق کس سے ہو گیا؟ مخلوق سے. مبدا کبھی مخلوق سے ہے، لیکن اس کو اللہ کے فعل سے جوڑا جا رہا ہے ابتدا کے اعتبار سے، یعنی ابتدا کے احوال اور انتہا دوبارہ جی اٹھنے کے احوال. مبدا اور معاد علی نہج قانون الاسلامی، اپنی سوچ کے مطابق علم کلام ہوگا؟ نہیں. علی نہجی، علی طریقتی قانون الاسلامی، قانون اسلام کے نہج اور فکر پر، اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے. جو ہمیں قرآن و سنت بتائیں گے اس کو علم عقائد، علم کلام کہتے ہیں. کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر معاملہ وہ قرآن و سنت سے دیکھا جائے گا، اور علم عقائد تو بنیاد ہے، اس کو بھی نہج اسلام پر دیکھا جائے گا. اپنی طرف سے عقائد ہی بنائے جائیں گے. اچھا، اسی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی طرف سے عقائد بنائے تو ہم نے ان کو نہیں مانا. وہ اگرچہ ہمیں بڑے فتوی شتوے لگا رہے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا نا، بہت سارے ہمارے دوسرے جو حضرت ہیں، مزاروں والے حضرات، انہوں نے نئے عقیدے بنا لیے، 11ویں 12ویں 14ویں، نظر غیر اللہ، نیاز فلاں فلاں، اور ہر جگہ حاضر ناظر مختار کل پر، اس طرح کی چیزیں بنا لی. تو ہم نے کہا یار قرآن و سنت سے جو 1400 صدیوں سے ہمیں مسلم عقائد نظر آ رہے ہیں نا، وہ 105 ہے، تقریباً 105 لگ بھگ. امام طحاوی کو، طحاوی عقیدہ طحاویہ کو دیکھ لیں آپ، فقہ اکبر کے کوئی 50 کے قریب دیکھ لیں، اور طحاوی کو ملا لیں تو عقیدہ طحاویہ سے آپ کو 105 کے لگ بھگ مل جاتے ہیں. اب آپ اس کو پھیلا کے دائیں لیں بائیں لیں، اپنی طرف اضافے کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن عقائد ہی ہے. پھر عقائد کی بھی 2 قسمیں ہم بناتے ہیں. وہ عقائد جن پر ایمان اور کفر کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ عقائد جن پر ایمان کفر کی بنیاد نہیں ہوتی، حق، اہل حق اور اہل باطل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یا اہل سنت اور اہل سنت سے خارج ہونے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں وہ تقریب المرامی اور تقریب مرام. تقریب مرام کا میں نے کیا مطلب بتایا تھا؟ ذرا پڑھیے ترجمہ. اصل مقصد کو ذہن کے قریب کرنے والی، اصل مقصد. یہ تقریب بھی مصدر ہے اور یہ وصف ہے، اور اس کا حمل بھی پیچھے حاضہ کے اوپر ہو رہا ہے. تو جواب پیچھے ہم نے کتنے دے دیے سامنے؟ 2. ایک حمل مبالغتاً اور ایک کلام مقدر نکال کے. یہاں بھی وہی 2 جواب ہیں تقریب میں بھی. دیکھ لیں آپ ذرا. وقولہ تقریب المرام بالجر، یہ عطف ہے علی تہذیب، کس کے اوپر؟ تہذیب کے اوپر. ٹھیک ہے. آئی ہذا غایت تہذیب تقریب المقصدی، یعنی حد درجے کی جو تقریب، حد درجے کا قریب کرنا ہے، حد درجے کا قریب کرنا ہے مقصد کو ذہن کی طرف، طبیعتوں کی طرف، مزاج کی طرف. الی الطبائع والافہام، طبیعتوں اور افہام. یہ بھی فہم کی جمع ہے، افہام نہیں ہے، مصدر نہیں ہے، فہم کی جمع ہے. یہ پیچھے میں نے دونوں میں فرق واضح کر دیا ہے. اس بات کو سمجھے ہاں جی؟ فرق میں نے پیچھے واضح کیا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے آگے کہتے ہیں کہ اس کی طرف من تقریب، یہ کہاں سے جی؟ کون سی چیز ہوگی جس کو یہ مقصد کون سا ہوگا؟ مقصد کس سے نکالیں گے؟ من تقریر عقائد اسلامی، عقائد اسلام کی تقریر سے.
عقائد اسلام کی تقریر سے، یعنی تحقیق سے، من تحقیق عقائد الاسلام. ٹھیک ہے، تھوڑا جا ٹائم لگ جی. اچھا جو ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ عقائد الاسلام، اسلام کے عقائد، اس کی دو قسمیں. کتنی قسمیں؟ دو. ایک قسم اس کی بنتی ہے، آپ نے اضافت کی دو قسمیں پڑھی تھی، قسمیں ہدایت نہ ہو، لفظی اور معنوی. پھر آپ نے معنوی کی 3 قسمیں پڑھی تھی، منی، بیانیہ بھی جس کو کہتے ہیں، فیوی، لامی. اب عقائد الاسلام، اسلام کے عقائد، اسلام کے لیے عقائد، یا اسلام سے عقائد، یا اسلام میں عقائد. تو یہاں پر فیوی تو نہیں ہے، لامی ہے 2 صورتوں میں، منی ہے 1 صورت میں. صورتیں نیچے اس میں شرح میں 3 ہیں. پہلی صورت میں منیہ بیانیہ ہے اور دوسری 2 صورتوں میں لامیہ ہے. اب ذرا دیکھ لیں کتاب کو. والحمل علی طریق المبالغۃ فی التقدیر، یہ پیچھے اس کو میں جواب دیے ہیں کہ حمل مبالغتاً بھی ہو سکتا ہے، یہ پیچھے تقریب نہیں تھا، اس پر اعتراض ہوا. اور ھذا مقرب غایت تہذیب، یہ آپ اس طرح محذوف ہی نکال سکتے ہیں. آگے چلیں. قولہ من تقریر عقائد الاسلام بیان، اور یہ بیان بنتا ہے مرام کس کے لیے؟ مرام کے لیے. وہ مقصود کیا ہے جی؟ وہ مقصود ہے عقائد اسلام کی تحقیق. والاضافۃ میں فی عقائد الاسلام، عقائد اسلام میں جو اضافت ہے بیانیۃ، نمبر 1 بیانیہ، اسی کو منیہ بھی کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ منیہ. کب جب اہل سنت، جب آپ اکثر ائمہ کا قول لیں. 3 قول ہیں اکثر ائمہ، معتزلہ، کرامیہ. نیچے لکھا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں، آپ اسے کتاب پر غور کریں. نمبر 1 ان کا یہ اضافت بیانیہ منیہ کب ہوگی؟ ان کانا، اگر ہو اسلام عبارتن، عبارت کس سے عبارت؟ عبارتن عن نفس الاعتقادی، آپ یوں کہیں کہ ایمان نام صرف اعتقاد کا ہے. ایمان نام صرف کس کا ہے؟ اعتقاد کا ہے. کما ذهب الیہ اکثر الائمہ، نیچے لکھا ہوا ہے جس طرح کہ اکثر ائمہ کا نظریہ یہی ہے. اور یہ کون سی اضافت ہو جائے گی؟ اب منیہ بیانیہ. اور اب آگے جو 2 قول ہیں اس میں کس کون سی ہو جائے گی؟ لامیہ. اب دیکھیں، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً، اگر یہ عبارت ہو جائے، وَإِنْ كَانَ عِبَارَةٌ عَمْ مَجْمُوعِ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِالْجَنَانِ وَالْعَمَلِ بِالْأَرْكَانِ. 3 چیزوں سے عبارت بنا لیں آپ. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے جنان، دل سے ہاں جی تو بڑا جنان ہے. جنان کا کیا مطلب ہے؟ یہ پشتو بھی جنان آتے ہیں. اچھا، والعمل بالارکان، اور ظاہری ارکان سے عمل کرنا. تو اس صورت میں لامیہ ہے. او نمبر 3 ہو گیا. نمبر 3 او کانا عبارت، یا عبارت ہو عن مجرد الاقرار باللسان، صرف زبان سے اقرار کا نام آپ کیا بنا دیں؟ اسلام بنا دیں. فالاضافۃ لامیۃ، اس صورت میں بھی اضافت کون سی ہو جائے گی؟ لامیہ. یہ 3 قولوں کی طرف. یہ تیسرا قول کس کا نیچے لکھا ہوا ہے؟ کرامیہ کا. دوسرا کس کا ہے؟ نیچے دیکھیں لکھا ہوا کما ہوا مسلک المعتزلہ. اچھا جی، قولہ جعلتہ تبصرہ، جعلتہ تبصرہ، میرا خیال ہے بس کرا اور اشارہ بھی ہو گیا. معتزلہ واصل بن عطا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. یہ شاگرد تھا جی.